Assalamu alaikum, dear listeners, and welcome back to your own channel, Novels Craze. And I am back with another episode of our novel, Humsafar by Hani. So let's get started. मुनीब शाह गुस्से में फ्लैच का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। अंदर आते ही उसने तैश में फ़ाइल को दूर मेज़ पर उछाला था और ख़ुद अपना सर थामता धप से सोफ़े पर बैठा। मुनीब को अंदर दाखिल होता देख कमराह भाग कर उसके लिए ठंडे पानी का गिलास लाई थी। वो मुश्किल खुद को कंपोज करता, बालों में हाथ फेरता, लंबे लंबे सांस लेता। एक सांस में सारा का सारा गिलास खाली कर गया था। आज का उसका दिन बहुत बुरा गुजरा था। शहरयार की बदौलत वो आज कई एक जगह पर इंटरव्यू देने गया था। उस आला इदारों की डिग्री और अच्छी कारकर्दगी देखते हुए वो लोग खुश हुए थे। उनकी बातचीत से उसे महसूस हो रहा था जैसे वह उसे जॉब पर रखने के लिए मुतमईन है। लेकिन कुछ देर में वहाँ कोई फ़ोन आया जिसे सुनते ही मैनेजर का लहजा एकसर बदल गया था। मुनीब ने उसे अपना वहम समझा, मगर हर जगह पर कुछ ऐसे फ़ोन आए जिनके बाद अक्सर उनका लहजा बदल जाता था। एक जगह पर तो बाकायदा लोगों ने मुनीब शाह का इंटरव्यू लेने के बाद उसका बुरतमाद लहजा और उसकी डिसेंट शख्सियत को देखते हुए फ़ौरन जॉब पर रख लिया था। उसका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ के मैनेजर ने उससे माजरत करते कहा कि उन्हें अभी वर्कर की ज़रूरत नहीं। न चाहते हुए भी उसे वहाँ से नाउम्मीद ही लौटना पड़ा था। अब इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि उसके बाप ने जगह जगह उसकी निगरानी के लिए, उसके पल पल की खबरें हासिल करने के लिए मंजर छोड़ के रखे थे। वो हर सूरत उससे अपने मुतालबात मनवाते, उसे अपने पास वापस बुलवाना चाहते थे। यही चीज़ उसे मज़ीद चिढ़ में मुब्तला कर गई थी। बेबसी से मुट्ठियाँ भींचता वो उठकर लाउंज में इधर से उधर चक्कर लगाता, कुछ सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना है। ये बात तो अब कन्फर्म वाज़ेह हो गई थी कि कोई भी कंपनी वजाहत शाह के ख़िलाफ़ जाती उसे नौकरी देने ही देने वाली थी। इन्हीं चीज़ों की वजह से उसकी तबीयत में अपने फ़ैसले पर डटे रहने की ज़िद बढ़ती जा रही थी कि अगर पूरी दुनिया भी मिलकर उसे झुकाना चाहती तो मुनीब शाह टूट तो सकता था, लेकिन उसे झुकना मंजूर नहीं था। वो खुद को कुछ पुरसुकून करके शावर लेने गया। नहाकर कुछ पुरसुकून होकर वो सारे गुस्से को थूकता ठंडे दिमाग से कुछ सोचना चाहता था। कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठता वो मुसलसल कुछ सोचता इधर उधर देख रहा था जब नज़र सामने साइड टेबल पर धरी चंद किताबों पर गई। पिछली बार किताब पढ़ने का तजुर्बा खासा अच्छा रहा था, इसलिए किसी नामालूम एहसास के तहत उठकर वो किताबों के पास गया और ऊपर तले पड़ी किताबों में से चुनकर उसने दरमियान वाली किताब को पकड़ कर निकाला और दोनों हाथों से थाम कर उसे दरमियान से खोल डाला। एक दफ़ा एक फ़कीर था, वो सारी ज़िंदगी मांगता रहा। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मांगते हुए गुजार दी। सुबह से शाम तक वो मांगता था और फिर वहाँ पर मौजूद एक संदूक पर बैठकर सो जाता। फिर एक दिन जब वो मरा तो लोगों ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उस संदूक को खोलकर देखना चाहा कि उस संदूक में क्या है। जब लोगों ने उस संदूक को खोला तो संदूक खजाने से भरा हुआ था, यानी कि उस फ़कीर ने एक लगी बंदी रूटीन से हटकर उस संदूक को खोलकर देखने की जहमत गवारा ही नहीं की थी। इसका सीधा मतलब ये है कि ए इंसान, डर और खौफ सब तेरे ही अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। मुनीब शाह ने ठिठक कर सफ़ा पलटा था, जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि तूफ़ान में कभी रेत का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, एक हार से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक चीज़ से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब कि अगर हम मौके को इस तरह तलाश करेंगे जिस तरह हम लोगों के ऐप तलाश करते हैं तो हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। सिर्फ अपने दिमाग को चलाते हुए अपने उस टैलेंट को बरौकार लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को कॉपी करने वाला या दूसरों की नकल करके उस जैसा बनने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है कि मैं क्यों बनूं किसी और के जैसे जब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मेरे जैसे। इंसान के पास दिमाग की ताकत एक ऐसी ताकत है जिससे वो सितारों पर कमन डाल सकता है। एक मुशाहिदे के मुताबिक एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपना 2% दिमाग इस्तेमाल करता है। इस दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान आइंस्टाइन है, लेकिन मुशाहिदे के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि आइंस्टाइन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपना 20% दिमाग इस्तेमाल किया।
اگر انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے اپنے دماغ پر کام کرے تو وہ ایسی ایسی چیزیں تخلیق کر ڈالے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ کتاب کے الفاظ نے ایک دفعہ پھر سے اس پر جادو کا اثر کیا تھا۔ وہ کتاب کو بند کر کے وہیں رکھتا خود پر بیٹھ گیا، لیکن اس بار وہ کچھ الگ طریقے سے سوچ رہا تھا۔ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا، تو وہ کس طرح سے اپنے دماغ کو استعمال کرتا اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا تھا۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ پیسوں کا مسئلہ تھا۔ پیسے کی کمی کو اگر وہ پورا کر لیتا تو اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ وہ ریبا کو اپنے ساتھ لا کر رکھ سکتا تھا، وہ اپنی دونوں بیویوں کو ایک آسودہ زندگی فراہم کر سکتا تھا، لیکن فی الحال پیسے کی ایک کمی اسے دور ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بزنس میں اس کی دال گلتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور نہ ہی اس کی اپنی کوئی خاص دلچسپی اس سے وابستہ تھی۔ ہنر کوئی اس کے پاس تھا ہی نہیں، کسی اور کام کو کرنے کے کوئی تجربہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر وہ کیا کر سکتا تھا؟ جب ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ہے تو اس کی وہ صلاحیت کون سی تھی؟ کیسے وہ اپنے اندر موجود صلاحیت کو جان پاتا؟ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں بیٹھا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، کال شہریار کی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ شہریار شام میں اسے اپنے ساتھ اپنے پاپا کے کالج کی کسی تقریب میں چلنے کو کہہ رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے شہریار کو ہاں کہہ کر فون بند کر کے سائٹ پر رکھا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج کا دن اس نے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے بہت تھکا دیا تھا۔ وہ اس وقت ایک بھرپور نیند لینا چاہتا تھا کہ کچھ پرسکون ہو کر اس مسئلے پر کچھ سوچ سکے۔ وعدے کے مطابق منیب شام کو شہریار کے ساتھ تقریب میں شمولیت کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ آئینے میں ایک ناک کا دانہ نگاہ اپنی تیاری پر ڈال کر مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی صوفے پر امراہ کو اڑے ترچھے انداز میں سوتے پایا۔ امراہ کو یوں بے وقت سوتا دیکھ اس کی تشویش فطری تھی، کیونکہ وہ بہت کم بے وقت سوتی تھی۔ امراہ اٹھو! اس نے امراہ کے پاس آتے اسے بازو سے ہلا کر اٹھانا چاہا، جب چونک کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ او میرے خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے ہاتھ کے پشت سے اس کے ماتھے کو چھوا جو جلتے ہوئے کوئلے کی مانند جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ امراہ اٹھو، امراہ آنکھیں کھولو! وہ وہیں صوفے کے پاس دوازنوں بیٹھتا اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ امراہ نے جلدی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں آہستہ سے واقعی تو نظر خود پر جھکے منیب شاہ سے ٹکرائی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے لڑکی، تم کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ وہ اسے سہارے سے بٹھاتا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا۔ چلو اٹھو، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ منیب نے امراہ کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے اسے بل دے کر اس کے بالوں میں مکی کیچر کو اتار کر سبھی بال اس کی گرفت میں دیے۔ آپ تو کہیں جا رہے ہیں شاید؟ منیب کے کندھے سے ہی سر جھکاتی وہ ناگہت زد آواز میں گویا ہوئی۔ ہاں جا تو رہا ہوں، لیکن جانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، وہاں میں کچھ دیر بعد بھی جا سکتا ہوں۔ اسے کہتے ہی منیب نے ارد گرد نگاہ دوڑا کر اس کا جوتا تلاش کرنا چاہا جو صوفے کے پاس ہی موجود تھا۔ اس نے جلدی سے جوتا اس کے سامنے کیا اور اسے جوتا پہننے کو کہا۔ پھر منیب نے اسے اپنے سہارے سے کھڑا کیا۔ تمہاری طبیعت ایک دم سے اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ وہ اسے لیے فلیٹ سے باہر نکلا۔ پتہ نہیں، دوپہر تک تو ٹھیک تھی، دوپہر اچانک ہی مجھے چکر آتے محسوس ہوئے اور میں ویسے ہی صوفے پر لیٹ گئی اور لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، اور اب بخار بھی ہو گیا۔ وہ بھاری آواز میں آہستہ آہستہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جب چکر آ رہے تھے تو میں تبھی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ منیب نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگایا اور خود گھوم کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اپنا خیال رکھا کرو امراہ، کیوں نہیں رکھتی اپنا خیال تم؟ خود سے اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ گاڑی روڈ پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی، جبکہ امراہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل کا عملہ منیب سے پہلے ہی واقف تھا، اس سے بنا زیادہ وقت کے سبھی کام جلدی مکمل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جن کی رپورٹس کل آنی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق امراہ کو بہت کمزوری تھی اور اسے اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا۔ واپسی پر سارا راستہ منیب اس سے خود سے لاپرواہی برتنے پر ڈانٹتا آیا تھا، جو کہ امراہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اسے منیب کا یوں اپنی کیئر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ گھر واپس آ کر منیب نے اسے بستر پر لٹایا، دودھ کے ساتھ دوائی کھلا کر، اس پر لحاف اڑا کر
اسے سونے کی نصیحت کرتا کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے اور فلیٹ سے بھی باہر نکل گیا۔ نہ اسے اب شہریار کے پاپا کی کالج کی تقریب میں جانا تھا۔ شہریار کو وہ پہلے ہی میسج کر کے بتا چکا تھا کہ وہ آنے میں تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کا انتظار کیے بنا نکل جائے۔ اپنے میکے سے واپس آ جانے کے بعد سے عتیقہ کی سجاول شاہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سجاول شاہ رات دیر سے گھر آتا، تب تک عتیقہ سو جاتی یا جان بوجھ کر اسے کمرے میں آتا دیکھ سوتی بن جاتی تھی، اور صبح ہوتے ہی وہ جلدی دفتر چلا جاتا۔ عالیہ اپنی کسی دوست کے گھر اس کی سالگرہ پر گئی ہوئی تھی، جبکہ ذکیہ بیگم اپنے کسی عزیزہ کی عیادت کرنے گئی ہوئی تھیں۔ جاتے وقت عالیہ نے تو بہت کوشش کی کہ عتیقہ بھی ساتھ چلے، لیکن وہ کیا کرتی جب دل ہی اندر سے خوش نہ ہو، جب دل ہی اداس ہو تو باہر کی خوشوکیاں اور رنگینیاں اچھی نہیں لگتیں۔ اس لیے اس نے بہت سہولت سے عالیہ سے معذرت کر لی تھی۔ ابھی وہ باہر لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی سنڈے میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی جب اسے کار پورچ میں کار کے رکنے کی آواز آئی۔ یقیناً اس وقت سجاوٹ شاہ ہی گھر آیا تھا اور اس کے بارے میں سوچ کر یکلک تھی عتیقہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے سامنے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، جب ہنستا مسکراتا کسی بات پر کہکا لگا کر ہنستا سجاوٹ شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ عتیقہ کی نگاہوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ڈر آیا تھا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے سجاول کو مسکراتے تک نہ دیکھا تھا کہ جا کے ایک کہکا لگا کر ہنسنا۔ جلد ہی اس کی یہ حیرت بھی دور ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ایک ماڈرن سی لڑکی جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس اندر داخل ہوئی۔ سجاول غالباً اسی لڑکی سے بات کرتا اندر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی مسکرا کر اس کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتی عتیقہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی جو سجاول کے ساتھ گھر آئی تھی اور سجاول اس کے ساتھ اتنا فرینکلی بات کر رہا تھا۔ مسکراتی نگاہوں سے سجاول اس کی طرف دیکھتا قدم قدم عتیقہ کے قریب آیا۔ یہ عتیقہ ہے۔ سجاول نے اس لڑکی سے عتیقہ کا تعارف کرایا، اور عتیقہ یہ عروج ہے، میری بیوی۔ سجاول نے مسکراتی نگاہوں سے عروج کی جانب دیکھتے اس کا عتیقہ سے تعارف کروایا۔ عروج بھی مسکرا کر سجاول کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دھاڑ 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 گویا ساتوں آسمان عتیقہ کے سر پر ایک ساتھ ہی آ گرے تھے۔ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ حیرت کی ضیا سے پھٹ پڑی آنکھوں سے سجاول شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان حیرت زدہ نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، دکھ، تکلیف، ٹوٹے ایمان کی کرچیاں۔ وہ اس وقت اتنی حیرت زدہ اور شوق کی کیفیت میں تھی کہ اس نے اپنے کوئی بھی تاثرات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عروج، وہ سامنے والا کمرہ میرا ہے، تم جاؤ، جا کے پیکنگ کرو، میں آتا ہوں۔ ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں، اگلے 2 ہفتے کا ہمارا ٹور ہے۔ عروج کو کمرے کی جانب اشارہ کر کے وہاں جانے کا کہہ کر وہ اسی طرح عتیقہ سے مخاطب ہوا۔ رکو عروج، ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں، اور تم پلیز ذرا ہمارے لیے فریش جوس بنا کر اندر پہنچا دینا۔ وہ شفافیت کی انتہا کرتا عتیقہ سے کہتا اس کے گال تھپ تھپا کر عروج کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب لے گیا، جبکہ عتیقہ بھی بے یقینی سے سجاول شاہ کی پشت تک رہی تھی۔ حیران بے یقین آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا اس کا گال بھگو گیا تھا۔ ہاتھ تو واقعی سجاول شاہ نے اس کے دل پر بہت زور سے مارا تھا، اتنا کہ عتیقہ شاہ کو محسوس ہوا شاید اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے پہلو میں ایک اور حسینہ سجائے پورے استحقاق سے اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عتیقہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی اپنے بال نوچ نوچ کے دھاڑے مار مار کر روئی۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاریں ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے ہی بے چان ہوتی ٹانگوں کا بوجھ نہ سہتے صوفے پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ وہیں گمسم بے حس و حرکت صوفے پر بیٹھی رہی۔ عقل سمجھ سب مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا رد عمل کیا ظاہر کرے۔ تبھی سجاول اور عروج کمرے سے باہر نکلے۔ سجاول کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں عروج، باہر سے ہی کچھ کھا لیں گے، تم یہ بیگ لے جا کر گاڑی میں رکھو، میں آتا ہوں۔ وہ عروج کو بیگ تھما کر اسے منظر سے ہٹاتا لفظ بت کی مانند جامد اور ساکت بیٹھی عتیقہ کے پاس آیا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے سامنے توازوں بیٹھے اس سے استفسار کرنے لگا۔ عتیقہ نے خالی خالی نگاہوں سے اس شفاق اور ظالم شخص کی جانب دیکھا جو اس کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ اگر میں نے دوسری شادی کی ہے تو یہ کوئی اتنی بھی بیجا بات تو نہیں؟
اس نئی ریت کی بنیاد تمہارے بھائی ہی رکھ چکا ہے، اور پھر جب اریبہ سوتن برداشت کر سکتی ہے تو تم بھی کر ہی سکتی ہو۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک آخری بات، جاتے جاتے وہ پلٹا، ابھی جو بات تمہیں پتہ چلی ہے وہ صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ جس روز کسی تیسرے انسان کو میری دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلا، وہ دن تمہارا سجاوٹ شاہ کی زندگی میں آخری دن ہوگا۔ وہ شفافیت کی انتہا کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عتیقہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ دل کا درد ناقابل برداشت تھا، آنکھوں میں ساون بھادوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر نگاہ دوڑاتی مسلسل اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ منیب شاہ نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی کو لے کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اریبہ پر ظلم ہوا، جس کی وجہ سے پورے خاندان نے منیب سے قطع تعلق کر لیا۔ منیب کے پاس اس وقت سہارے قوم راحت تھی، اریبہ کے ساتھ پورا خاندان کی سپورٹ تھی، کیونکہ سب کی نظر میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن اس ساری کارروائی میں سب سے زیادہ پسا کون تھا؟ عتیقہ شاہ۔ اس سارے عمل میں سب سے زیادہ خسارہ کس کے حصے میں آیا تھا؟ عتیقہ شاہ کے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے شوہر نے اس سے ہی منہ موڑ لیا تھا، اسے خاموشی اور بے اعتنائی کی مار مارنا شروع کر دی، اور اب بہن کے دکھ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی تئیں انصاف ہی کیا تھا۔ شاید جو اس عذر ناقابل برداشت تو عتیقہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مسلسل بہتی آنکھوں سے وہ اپنے سینے کو مسلتی لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ وہ بھائی تھا جو اپنی بہن کے درد کو دیکھ کر تڑپتا تھا۔ اس اریبہ سے ہمدردی تھی، لیکن آج وہی سب کچھ اس کے اپنے ساتھ ہوا تھا تو اس اریبہ کا دکھ دل پر محسوس ہوا تھا۔ سوتن برداشت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہ تھا۔ وہ سجاوٹ شاہ سے کیا گلہ کرتی، اس سے کیا شکوہ کرتی، جا کر اس سے کیا جھگڑا کرتی، وہ اس سے کہتی بھی تو کیا کہتی، اس کے پاس تو جواب موجود نہ تھا۔ جب اس کی بہن اس غم اس تکلیف دکھ درد سے گزر رہی تھی تو وہ بھی گزرے گی، لیکن کیا وہ شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو اس میں عتیقہ کا کیا قصور تھا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سجاوٹ شاہ کے اس عمل سے بھلا اریبہ کو کیا فائدہ تھا؟ چند تو عتیقہ کی عذاب میں آ گئی تھی۔ میرے اللہ مجھے صبر دینا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ لمحوں میں ہی وہ سارے کا سارا حساب لگا چکی تھی۔ وہ کیوں سجاوٹ شاہ کی بات مانتی ہوئی اس بات کو محض اپنے تک محدود رکھتی؟ کیوں نہ وہ اریبہ کی طرح برمالہ جا کر ہی ہر کسی کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں بتاتی؟ لیکن اس سے ہونا کیا تھا؟ منیب شاہ کی کہانی شاید اس بار پھر سے دہرائی جاتی، لیکن نہیں، منیب تو وجاہت شاہ کا بیٹا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے باپ نے اسے جائیداد سیاہ کرنے کا کہتے گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ سجاوٹ شاہ وجاہت شاہ کا بیٹا نہیں تھا۔ ہاں، بھتیجا ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے بزنس کا اکلوتا وارث۔ وجاہت شاہ اسے جائیداد سے آگ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، بہت زیادہ غصے میں آ کر شاید وہ کوئی سخت فیصلہ کر جاتے اور عتیقہ کو واپس اپنے گھر لے جاتے، لیکن اس کے بدلے میں اریبہ بھی اپنے گھر واپس آ جاتی۔ ہر سو تباہی ہی تباہی تھی۔ جب وہ یہ سب باریکیاں سوچ سکتی تھی تو اس خاندان کے مرد کیوں اتنے لاپرواہ تھے جو خاندان کے شہنازے بکھیرنے پر تلے تھے؟ پہلے منیب شاہ اور اب سجاوٹ شاہ۔ سسکیاں لیتے ہچکیوں سے روتی عتیقہ مسلسل ہر طرف نظر ثانی کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی حساس تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آگے پیچھے ہر طرف سے اس کے نتائج پر نظر ثانی کرتی تھی۔ تو کیا اسے پھر سجاوٹ شاہ کی بات مانتے خاموش رہنا تھا؟ لیکن وہ خاموش کیوں رہتی؟ سجاوٹ نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے اپنے بھائی سے جا کر سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ جائے گی منیب شاہ کے پاس اور اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اپنا قصور دریافت کرے گی کہ اگر اللہ نے اسے منیب شاہ کی بہن بنایا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کہاں قصور ہے؟ کیوں وہ بے قصور ہوتے ہوئے سزاوار ٹھہرائی گئی؟ وہ جائے گی منیب کے پاس جا کر اس سے پوچھے گی، اس کی منت کرے گی، اسے اپنے بھائی ہونے کا واسطہ دے گی، وہ اس سے اپنی خوشیاں طلب کرے گی، اس کے پاؤں پکڑے گی، وہ امراہ کو چھوڑ دے۔ وہ اس نارسائی کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ ان چند لمحوں میں ہی وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کجا پوری زندگی اس تکلیف سے لڑنا؟ وہ ایک مصمم ارادہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر منیب کے پاس پہنچ جاتی۔ بہتی آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہیں لہرا کر نیچے جا گری۔ سجاوٹ شاہ ایک بہت بڑا پلیئر تھا، جس نے بہت بڑی پلاننگ سے سب کچھ سوچتے ہوئے عتیقہ کے دل پر ایک ایسا ہاتھ ڈالا تھا کہ بلبلاتی ہوئی سب سے پہلے منیب شاہ کے پاس ہی پہنچتی۔ ہاں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ
کہ اس کے نتائج اس کے سوچنے کے مطابق ہی ظاہر ہونے تھے یا نہیں، کیونکہ ہماری پلاننگ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے چلتی ہے یہ زندگی۔ عالیہ اپنی دوست کے گھر سالگرہ سے واپس آئی اور گھر کے اندر داخل ہوتے اس کی پہلی نظر نیچے فرش پر گری عتیقہ پر پڑی۔ ایک چیخ مارتی وہ جلدی سے اس کے جانب پڑی۔ امراح کو فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد منیب باجلت شہریار کے پاس کالج پہنچا تو تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ کالج کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے نکلتے ہی اسپیکر سے کسی کے خطاب کرنے کی آواز اسے پارکنگ تک سنائی دے رہی تھی۔ ہال کا جکش طالب علموں اور مہمان خصوصی کے علاوہ اساتذہ کرام سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر شہریار کو میسج کیا تو وہ خود آ کر منیب کو وہاں سے مہمان خصوصی والے صوفے پر لے گیا تھا۔ ٹیکنالوجی اچھی ہے یا بری یہ انحصار کرتی ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ یہ اس انسان پر انحصار کرتی ہے جو اسے استعمال کر رہا ہے۔ ممبر پر موجود ایک ڈیسنٹ سا شخص ڈائس پر کھڑا بول رہا تھا۔ منیب نے پرسکون ہو کر کرسی پر بیٹھے اپنی توجہ اس شخص کے جانب مبذول کی۔ یہ موبائل کسی کے ہاتھ میں ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ عبادت ہو۔ آج کی نیکی یہ ہے کہ آپ شیئر کس چیز کو کر رہے ہیں، لائک کس چیز کو کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ ایک برائی میں بنا جانے شریک ہو جائیں۔ کیسے؟ محض ایک شیئر اور غلط چیز کو لائک کر کے۔ آج کے کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے ذرا اس کے موبائل کو پکڑ کر اس کی گوگل اور یوٹیوب کی ہسٹری کو چیک کر لیں۔ اس انسان کی ساری اصلیت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ شخص بات کرتے ذرا مسکرایا۔ انسان میں کسی بھی چیز کی عادی ہو جانے اور اس چیز کا نشے بن جانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک بار موبائل کا چسکا پڑ جائے تو کیونکہ کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اس سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے ذرا ٹیکنالوجی کو سمجھ کر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ٹک ٹاک نے نوجوان نسل کے وقت کو کھا لیا ہے، کس طرح سے ٹک ٹاک صلاحیتوں کو مفلوج کر رہی ہے۔ آج کا بچہ اپنی قابلیت کو دکھانے کے لیے ٹک ٹاک بناتا ہوا ٹرین کے آگے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلاحیت کوئی ہے نہیں، بے مقصد نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس معاشرے میں بے مقصدیت ہوتی ہے وہاں شو آف بہت بڑھ جاتا ہے، دکھاوا بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج دیکھیے اس معاشرے میں دکھاوا بہت ہے، ہر طرف صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، کیونکہ اصل ٹیلنٹ ہی نہیں۔ اور جب انسان میں اپنی کوئی صلاحیت، اپنا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی فنکاری، کسی رنگ بازی کے ذریعے اپنا آپ دنیا میں متعارف کرواتا ہے۔ دیکھیے ہر بندے میں ایک شوق ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کا، شہرت حاصل کرنے کا، اپنا نام بنانے کا، دنیا کو بتانے کا کہ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے۔ ٹک ٹاک میں جو الٹی سیدھی ویڈیو بنا کر وائرل کی جا رہی ہیں یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ کلاس میں ایک شرارتی بچہ کیوں زیادہ شرارتی ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر وہ پڑھائی میں لائق نہیں ہوتا۔ کچھ لائق اور شرارتی دونوں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تعداد دوسرے والے بچوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح سے کلاس روم میں ٹیچر فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ والے اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پیچھے ایک نالائق اسٹوڈنٹ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے، نام تو صرف پڑھنے والوں کا ہے۔ تو وہ لوگوں کی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ساتھ بیٹھے کسی شخص کو چٹکی کاٹ دے گا یا سوئچ میں انگلی دے دے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اسے بھی تو دکھنا ہے کہ وہ دنیا میں ہے۔ اس شخص کی اس بات پر سارے حال کے حقوں سے گونج اٹھا تھا۔ اسی طرح ایک شخص پل کے اوپر چڑھ کر ہاتھ ہلا کر ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ وہ دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی اس دنیا میں آیا ہوں، میں اور کچھ نہیں تو ٹک ٹاک پر آ گیا ہوں۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو اچھی تربیت مل جائے، انہیں بتایا جائے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں منوانے کا کوئی طریقہ بہترین بھی ہے، دیکھیں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا انسان کی فطرت اور جبلت میں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا اسے جانے، تو اسی چیز کا اچھا استعمال بھی ہے۔ یوٹیوبر، بلاگر اینڈ فلاسفرز اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لاکھوں ماہانہ بھی کما رہے ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہے کہ سب سے کہ اپنے موبائل کا بہترین استعمال کرنا سیکھیے۔ پاس ورڈ لگا کر، ہسٹری ڈیلیٹ کر کے، اس کو چیک کر کے کب تک اپنے موبائل کو رکھیں گے؟ کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اچھائی کی طرف ایک قدم آپ کو 10 قدم مزید اس چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے اگر آپ کو کوئی اچھی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو اس سے مشابہت رکھتی 10 چیزیں خود بخود سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ برائی میں قدم رکھتے ہیں تو اس سے مشابہت ساری بری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے پاس چلی آتی ہیں۔
اپنی آج کی تقریر کا اختتام ان الفاظوں سے کروں گا کہ زندگی خدا کی عطا کی گئی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ اسے فضول کے اور بے مقصد کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے بھرپور طریقے سے ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے ہوئے گزاریں، کیونکہ 100 سال جینے کے لیے 100 سال کی زندگی نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ ایک دن میں ہی کچھ ایسا کام کر جائیں کہ 100 سال تک لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا تھا اور وہ شخص سب اٹھی گردن کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے اسٹیج سے اتر کر آنے کے بعد لوگ اس سے مل رہے تھے۔ منیب شہریار کے ساتھ اٹھ کر اس شخص سے ملا۔ ریفریشمنٹ کے بعد واپس آنے سے پہلے منیب شہریار کے ساتھ اس شخص سے ملنے اسٹاف روم میں گیا۔ وہ شخص بہت خند و پیشانی اور خوش اخلاقی سے منیب سے ملا تھا۔ سر، آپ کے آج کا لیکچر سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا ہوں۔ میں دل سے آپ کی تمام باتوں کا قائل ہوں۔ واقعی ہمارے معاشرے میں بے مقصدیت بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کے پاس اپنی ایک الجھن لے کر آیا ہوں کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے، آپ کو کس فیلڈ کو پکڑنا چاہیے۔ وہ بالآخر اس شخص کے سامنے اپنی الجھن بیان کر ہی گیا تھا، جسے سن کر وہ شخص آہستہ سے مسکرایا۔ دیکھیں منیب صاحب، دراصل اپنی تلاش کا اس سفر ہر انسان کو خود ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں اگر بہت سے لوگ بے مقصدیت کا شکار ہیں تو ان میں بہت سارے کامیاب لوگ بھی ہیں۔ ان کامیاب لوگوں سے انسپریشن پکڑنی چاہیے۔ آخر ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی مقام پر انہوں نے بھی تو شروع کیا ہوگا۔ آج اگر شروع کریں گے تو کل ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر ہم کل کا ہی انتظار کرتے رہ گئے تو بہت معذرت کے ساتھ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کسی بھی چیز کو عروج تک پہنچانے کے لیے کبھی نہ کبھی تو اس چیز کی بنیاد رکھنی ہی پڑتی ہے، تو بنیاد آج سے ہی کیوں نہ؟ یہ یاد رکھیے گا، فیلڈ کوئی بھی چنیں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس میں آپ کو کمپٹیشن بہت زیادہ دکھائی دے گا، اتنا کہ اس سے دیکھتا آپ کی ہمت پہلے دن سے ہی جواب دے جائے گی۔ جہاں پر لوگ اس فیلڈ میں پہلے ہی بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں آپ زیرو سے شروع کر کے وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ان بلندیوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکے افراد سے آپ نے سیکھا ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کے کام کرنے کا طریقوں کو دیکھنا ہے، ان کی ناکامیوں اور کامیابی سے سیکھنا ہے۔ کمپٹیشن ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کا کام، آپ کی محنت، آپ کی انفرادیت اسی فیلڈ میں آپ کو ایک الگ مقام دلائے گی۔ اور آخری بات، کبھی بھی کسی کو کاپی کرنے کی کوشش مت کریں، ہمیشہ اپنا ایک انداز بنائیں جس سے آپ کی اپنی پہچان بن سکے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوچلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ وہ شخص بات کرتا ذرا سا مسکرایا۔ جو ہر کوئی کر رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اسے فالو کرنے کے بجائے، اس بھیڑ کا حصہ بننے کے بجائے ایک اس چیز کی بنیاد رکھیں جو لوگوں کے لیے نئی ہو۔ ہاں، یہ سفر مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ نئی چیز کو بہت مشکل سے قبول کرتے ہیں، لیکن اس مشکل وقت سے اگر آپ گزر گئے تو آپ خود ٹرینڈ بن جائیں گے، پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ اس سے ہمیشہ انفرادیت کو چنیں۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب اپنی تلاش ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کو اپنا پیشن، اپنا ٹیلنٹ منتخب کرنے میں بہت آسانی ملے گی۔ منیب اس شخص کی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا اور وہ ایک نئی امید لے کر وہاں سے اٹھا تھا۔ اس شخص سے مصافحہ کرتے وہ شہریار کے ساتھ کالج سے باہر نکلا تھا۔ چلو اٹھو بیٹا، اب یہ بہانے بازی بالکل نہیں چلے گی۔ اٹھو اور یہ سوپ مکمل ختم کرو، تمہیں اب ایک اچھی ڈائٹ اور آرام کی بہت ضرورت ہے۔ نڈھال عتیقہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی جب ذکیہ بیگم ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھامے اس کے پاس آئی اور اسے جپٹتے ہوئے سوپ پینے کو کہا، کیونکہ وہ پہلے عالیہ کو سوپ پینے سے انکار کر چکی تھی۔ عالیہ ڈرائیور کی مدد سے بہت مشکلوں سے عتیقہ کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ اس نے وہیں پر ذکیہ بیگم کو فون کر کے ہاسپٹل ہی بلا لیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے انہیں جو خبر سنائی وہ ان اداس بھری دنوں میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ عتیقہ حاملہ تھی۔ یہ خبر ایسی تھی جس سے ذکیہ بیگم کے قدم زمین پر ٹکی نہ رہے تھے۔ وہ خوشی سے چہکتی پھر رہی تھیں، انہیں اب سب کچھ ٹھیک ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ عتیقہ اس خبر کو سن کر گمسم ہی تھی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر بھی اس کے دل میں کوئی اچھی امید پیدا نہیں کر پائی تھی۔ یہ خبر اسے کن حالات میں ملی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر منیب شاہ کے پاس پہنچ جاتی، لیکن اسے رات کے کٹنے کا انتظار کرنا ہی تھا۔ صبح پہلے وقت میں ہی وہ منیب شاہ کے فلیٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ذکیہ بیگم کی ڈانٹ سنتی وہ بنا بحث کیے چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ اسے سوپ پلا کر ذکیہ بیگم نے برتن اٹھائے اور اسے آرام کرنے کا کہتی کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی ساری رات بستر پر
کروٹیں بدلتے سجاوٹ شاہ کے بارے میں سوچتی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ رات منیب گھر لیٹ ہی آیا تھا۔ امراح دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی اور صبح اٹھ کر منیب نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ خود ہی سحر خیز تھی۔ اگر آج ابھی تک نہیں اٹھی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ منیب اسے اٹھانے کے بجائے ناشتہ باہر سے ہی لے آیا تھا اور اب ناشتہ برتنوں میں ڈالے کمرے میں موجود صوفے کے سامنے میز پر رکھتا امراح کو اٹھا رہا تھا۔ اٹھو امراح، اٹھ کر ناشتہ کر لو، ناشتہ کر کے پھر سے سو جانا۔ وہ اب اسے بازو سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ امراح نے حیرت سے آنکھیں وا کر کے اٹھ کر پہلے کمرے کی دیوار پر موجود گھڑی کو دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی، پھر منیب کو اور میز پر موجود ناشتے کو۔ یہ ناشتہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ حیرت زدہ سی ہونٹ چباتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ آج تو اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ اسے ڈھیر و مرال نے آ گھیرا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، طبیعت تمہاری پہلے ہی ٹھیک نہیں، اوپر سے تمہاری یہ مدر ٹیریسا بننے کے شوق۔ پہلے اٹھ کر ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں۔ اور دوپہر کا کھانا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے لے آؤں گا۔ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی تب کرتی رہنا اپنے شوق پورے۔ پیار سے اس کے سر پر چپت رسید کرتا وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ناشتہ کرتے امراح کو منیب کے اس قدر کیئرنگ انداز پر جی بھر کر پیار آیا۔ ناشتہ کرتے کرتے وہ کئی بار چوری چوری منیب کی جانب دیکھ چکی تھی جو ناشتہ کرتا مسلسل کسی سے مسکراتا ہوا چیٹنگ کر رہا تھا۔ وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ وہ اس وقت ریبا سے بات کر رہا ہے۔ بلا شبہ اگر منیب کی صبح ریبا سے بات کیے بنا مکمل نہیں ہوتی تھی تو وہ امراح کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور اس کا امراح کو توجہ دینا، اسے اہمیت دینا، اپنی ذات کا مان بخشنا ہی امراح کو مزید اس کا دیوانہ بناتا تھا۔ اچھا تم اب خدا را کسی کام میں مت لگ جانا، جب تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آرام کرو۔ میں ابھی کچھ دیر کے لیے کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، اور واپسی پر آتا ہوا میں یونیورسٹیز کے پامفلٹ لیتا آؤں گا، انہیں دیکھ لینا، اور پھر تم جس یونیورسٹی میں کہو گی وہاں میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ بہت ریلی تم فارغ، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم فارغ بیٹھی کیا کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو۔ مصروف ہو جاؤ گی تو تمہارا دھیان بھی بڑھ جائے گا۔ امراح ناشتہ مکمل کرنے کے بعد ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب منیب نے اسے برتن پکڑ کر سائڈ پر رکھے اور اس کے سر پر آہستہ سے چپیٹ رسید کی۔ مسکرا کر کہا تو اس کے انداز پر امراح بھی چھیپ گئی۔ اپنی پڑھائی جاری کرنے کے بارے میں سن کر وہ تو بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی کی بہت شوقین لڑکی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے وہ آگے داخلہ نہیں لے پائی تھی۔ اسے نصیحت کرتا وہ چاہتا ہوا وہاں سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ ابھی اسے گئی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ایک بار پھر سے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو امراح منیب کے ہی بارے میں سوچتی اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی، لیکن دروازہ کھول کر سامنے دیکھنے پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے ہی مزمل سی عتیقہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر امراح نے ہونٹ چباتے سائڈ پر ہو کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ عتیقہ کے ساتھ اس گھر میں اس کے بہت اچھے اور خوشگوار تعلقات رہے تھے، لیکن اب عتیقہ کا انداز امراح کو چونکا رہا تھا۔ بھیا کہاں ہیں؟ عتیقہ نے اندر آتے ہی امراح کو سخت نگاہ سے دیکھتے منیب کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ بھی کسی کے کام سے باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے منمنائی تو عتیقہ غصے سے اس کی جانب پلٹی۔ کیوں آئی ہو تم ہم سب کی زندگی میں؟ کیا مل رہا ہے تمہیں ہم سب کی زندگیوں کا سکون برباد کر کے؟ چلی کیوں نہیں جاتی تم ہماری زندگیوں سے؟ عتیقہ نے اس کے دونوں بازو تھام کر اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ ڈالا تھا، جبکہ امراح پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا جادو کیا ہے تم نے بھیا پر جو انہیں تمہارے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا، جو وہ تمہارے لیے پورے خاندان سے ٹکر لے چکے ہیں؟ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، چلی جاؤ ہم سب کی زندگیوں سے۔ وہ ضبط کھوتی زور سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی چیخ اٹھی تھی۔ لمحوں میں امراح کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلکوں کی پار پھلانگتے بہہ نکلی تھی۔ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی عتیقہ جیسے ایک دم ہی ہوش میں آئی تھی۔ وہ اس کے دونوں بازو چھوڑتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خود کمپوز کرنے کی خاطر وہ لبوں پر زبان پھیرتی آ کر صوفے پر بیٹھی اپنا سر تھام گئی۔ اس کا آج کا رد عمل بالکل خلاف توقع تھا۔ وہ بہت نرم دل اور دوسروں کا احساس کرنے والی بندی تھی، لیکن اب اگر وہ امراح کو دیکھتی اپنا آپا کھو گئی تھی تو یہ سب پچھلے کئی دنوں کا اندر پکتا لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا۔ امراح قدم بقدم چلتی اس کے قریب آئی اور اس کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی دوازنوں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عتیقہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر امراح اسے بنا بولنے کا موقع دیے منیب کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی تمام داستان حرف بحرف الف تا یہ سناتی چلی گئی، جسے سنتی عتیقہ بھی ایک پل
کوشش سی رہ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے ملنے سے پہلے تک میری سوچ اکثر الگ تھی۔ نکاح کے وقت میں نہیں جانتی تھی کہ شاہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، اور جب مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حقیقتاً دل سے ریبا کے لیے بہت دکھ محسوس ہوا، کیونکہ میرے خیال میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری جانب سے شاہ کے لیے بہت سارے تحفظات کا شکار ہوں گی، لیکن مجھے لگا جب شاہ کے کر کے ان کے سبھی خدشات کو دور کر دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس ساری کہانی میں آپ کو اکثر فراموش کر گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہماری اس تکون کہانی میں آپ بھی سفر کر سکتی ہیں۔ مجھے ابھی تک صرف یہی لگ رہا تھا کہ ریبا کی خوشیوں مجھ سے مشروط ہیں، کہ اگر میں شاہ کی زندگی میں رہتی تو وہ کبھی خوش نہیں ہو پائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ کر کچھ مطمئن تھی کہ میں ریبا کے لیے بالکل بے ضرر ثابت ہوں گی، تو وہ بھی ابھی تک کچھ وقت گزارنے کے بعد مجھے قبول کر ہی لیں گی۔ لیکن اب مجھ پر یہ خلاصہ ہوا ہے کہ صرف ریبا ہی نہیں بلکہ آپ کی بھی شاید خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ میں ہی ہوں۔ میری وجہ سے اتنے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں درد تھا، آنکھوں میں نمی۔ اگر شاہ کو چھوڑنے سے آپ کا گھر آباد رہتا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ کی خوشیوں کی قاتل بنوں۔ میں شاہ کے ساتھ خدا کا فیصلہ تسلیم کرتی ابھی تک ڈری تھی، لیکن شاید اب مزید نہیں ڈر سکتی، کیونکہ میں کسی کی ناحق بد دعائیں نہیں لے سکتی۔ ہاں، شاید مجھے شاہ کی زندگی سے چلے جانا چاہیے۔ یہی بہتر ہوگا باقی سب کی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے۔ اگر آپ میں اور مجھ میں نارسائی کا دکھ کسی ایک کی قسمت میں ہی لکھا جانا ہے تو پھر میں ہی کیوں نہیں؟ ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر اپنے آنسو صاف کرتی وہ ایک تکلیف دہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے عتیقہ کو دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اتنی زندگیوں کو برباد کروں۔ وہ اپنی کپکپاتی ٹانگوں پر وزن ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب عتیقہ نے بھی کھڑے ہوتے اسے ایک جھٹکے سے خود میں بیچ لیا۔ امراحہ کے گلے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے اس معصوم کا دکھ اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ اب بھی امراحہ کی کہانی سنتے اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ تو پورا خاندان تھا۔ میکے کے ساتھ ساتھ اسے سسرال کی بھی سپورٹ حاصل تھی، لیکن وہ اسٹینڈ لینے میں پھر بھی گھبرا گئی۔ لیکن امراحہ وہ تو ہر طرف سے تھی ہی اکیلی۔ اس کا تو واحد سہارا ہی خدا، اس کے بعد اس کا شوہر ہی تھا، تو وہ کیسے اس سے اس کا ایک واحد سہارا بھی چھین لیتی؟ اگر واقعی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسٹینڈ ہی لینا تھا تو وہ پھر امراحہ ہی کیوں؟ وہ خود کیوں نہ لیتی، جس کے پاس موقع بھی زیادہ تھے اور خاندان کی سپورٹ بھی؟ مجھے معاف کر دو امراحہ، میں غصے میں اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ خدا را، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں جو کچھ بھی کہا اس سے دل پر مت لینا۔ اس سے الگ ہونے کے بعد عتیقہ نے اپنے آنسو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ امراحہ کے آنسو بھی صاف کیے اور اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھ پر بٹھایا۔ تم مجھے شروع دن سے ہی بہت عزیز تھی امراحہ، پہلے دن سے ہی تم مجھے معصوم سے ایک چھوٹی سی گڑیا لگتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت نے تم پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ میں بس حالات کے دھارے میں بہتی غصے میں آ گئی تھی۔ جو رشتہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے تو میری کیا اوقات کہ میں تمہیں اس رشتے کو ختم کرنے کا کہوں؟ اور ویسے بھی جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں نا، اور یہ سب تو روز اول سے ہی لوح قلم پر محفوظ ہوتا ہے۔ ہم تقدیر کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کے لیے تدبیر کر سکتے ہیں۔ وہ مخوم سی وضاحت دیتی گویا ہوئی۔ نشتر تو اپنے دل پر بھی چل رہے تھے۔ یہ شراکت تو ریبا کے ساتھ ساتھ اسے بھی برداشت کرنی تھی۔ امراحہ حیرت سے اس کو پل پل بدلتا دیکھتی رہی۔ ویسے لڑکی، تمہارے گھر پہلی دفعہ تمہاری نند آئی ہے اور تمہیں ذرا احساس نہیں کہ کوئی چائے پانی کا پوچھ لو؟ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتی امراحہ کا دھیان دوسری جانب مبذول کروانے کو شوخی سے گویا ہوئی تو وہ بھی سر پر ہاتھ مارتی جیسے ہوش میں آئی۔ میں بھی آپ کے لیے شیک بنا کر لاتی ہوں۔ ہڑبڑا کر وہ فوراً سے پیشتر کھڑی ہوئی، جبکہ عتیقہ جلدی سے بول اٹھی، رکو تم، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پھر مل کر شیک بناتے ہیں۔ تب سے پہلی مرتبہ اس نے امراحہ کی ناسازی طبیعت پر دھیان دیا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی اٹھتی کچن میں آئی اور پھر اس نے امراحہ کو کچن میں موجود کرسی پر بٹھایا اور خود مینگو شیک بنانے لگی۔ ابھی وہ دونوں شیک بنا کر لاؤنج میں واپس آئی ہی تھی جب منیب شاہ اپنے پاس موجود فلیٹ کی چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر امراحہ سے باتیں کرتی عتیقہ پر پڑی۔ اسے ایک خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں بھی دروازے کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ بھیا آپ! عتیقہ فوراً سے پیشتر اٹھتی بھاگ کر منیب کی جانب پڑی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ منیب نے بھی ناماخوذ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟
वो अतीका को बाजू के हिसार में लिए लॉन्च में मौजूद सोफे पर आकर बैठा। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपसे मिलने का दिल चाहा तो यहाँ आ गई। सजावल कैसा है और उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मुनीब के अचानक सवाल पर एकदम अतीका के चेहरे का रंग फक हुआ था, लेकिन उसने सरत से अपनी कैफियत पर काबू पाया। वो भी ठीक है भैया, वो दिल का गम अंदर ही छुपाए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुनीब का दूसरा सवाल अक्सर नज़रअंदाज कर गई थी। तभी अमरा ने शेख गिलासों में उंडेल कर उन दोनों के सामने गिलास बढ़ाए तो वो दोनों ही गिलास थाम कर शेक पीने लगे। कुछ देर मुनीब से बातें करने के बाद वो वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। वापस कैसे जाओगी अतीका? मुनीब भी उसके साथ ही खड़ा हुआ था। ड्राइवर के साथ आई थी भैया, वो भी बाहर ही होगा, उसके साथ ही वापस जाऊंगी। वो उदासी से मुस्कुराई। एक बात कहूँ भैया, मानेंगे? जाते जाते वो नजरें झुका गई। गोमगो की कैफियत में गोया हुई। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है गुड़िया, मांग कर तो देखो। मुनीब के लहजे में एक मान था। लम्हे में अतीका की आंखें भर आई थीं। उसने कपकपाते हाथों से मुनीब का हाथ थाम कर अपने सर पर रखा। मुनीब ने हैरत से उसे देखा। आपको मेरी कसम है भैया, मुझसे वादा करें कि हालात चाहे जैसे भी हों, जितने भी दुख आए, तकलीफ़ें आए, परेशानियां आए, हवाओं का रुख जितना भी आपके मुखालिफ हो, मगर आप कभी ज़िंदगी में अमराह का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई चाहे कुछ भी कहे, दुनिया की ज़बानें अपनी नहीं होती। हर कोई तरह तरह की बातें करता है, मुझे रोक नहीं सकते। हर शख्स अपनी जहनियत के मुताबिक अपनी सोच को ही दिखाता है। इसलिए कोई चाहे कुछ भी कहे, आपको जितना भी मजबूर करे, आप कभी भी अमराह को खुद से अलग नहीं करेंगे। जानती हूँ लोग नहीं समझते, वो इन हालात और वाक़यात को नहीं समझते जिससे एक इंसान गुजर रहा होता है। हर शख्स अपनी सोच, अपनी अक्ल और अपनी फ़हम के मुताबिक आपकी सिचुएशन के बारे में अपनी राय देगा। अगर आप एक एक की राय और एक एक की बात को दिल से लगाने लगे तो ये ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, या आप बेहतर जानते हैं कि अमराह किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आई, किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इसका वसीला बनाया। क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा ही हुआ क्योंकि ये 7 रोज़े अव्वल से लोहे कलम पर महफूज होते हैं, चुरियाँ आसमान पर ही बनती हैं। 2 शादियाँ करना कोई गुनाह का काम तो नहीं। हाँ, दोनों में इंसाफ न कर पाना गुनाह का काम है। मुझसे वादा करें कि आप अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ करेंगे और दोनों में से किसी की हक तलफी नहीं होने देंगे। क्योंकि शौहर ही होता है जिसके पास बीवी माशरे में इज़्ज़त और मान से सर उठा कर रह सकती है। बीवी को इज़्ज़त दिलवाना शौहर का काम होता है। अतीका की आंख में नमी थी, लेकिन हौसले मजबूत थे। वो यहाँ पर किस काम के तहत आई थी और क्या कर रही थी? उसे देखता मुनीब आहिस्ता से मुस्कुराया था और उसे बाजू के हिसार में लेता उसका सर थपथपाने लगा। मेरी बहन को इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से आ गया? वो शरारत से गोया हुआ था। बात को टाले मत भैया, मेरी बात का जवाब दें। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मुझसे अभी तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। मैं किसी के भी कहने पर या किसी तरह के भी हालात के हो जाने पर उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुनीब के कहने पर उसके दिल में एक सुकून सरायत कर गया था। वो उन दोनों से मिलती वापसी के रास्ते पर गामजन हो गई थी। लिसनर्स, यहाँ पे हमारा एपिसोड होता है एंड। सो होप यू गाइस एंजॉय इट, एंड इफ यू एंजॉय इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।